डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, पुलिस बनता हूँ, अब क्या बनता हूँ, गुंडा बनता हूँ, कई को मेरे को इज्जत मिलती। इतने हज करे हुए हैं, इतने उम्रे करे हुए हैं, फला अच्छा काम करे हुए हैं। अब इज्जत का काम क्या है? मर्डर करना। 3 गुटक का आया, 1 हाफ में है, 3.5 पे चल रहा हूँ। अरे तुम मुसलमान है? झूठा है मुसलमान। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हमारे मुसलमान ये गुंडे, ये शरपसंद अनासिरों को दावतों में बुलाकर या इन लोगों की चापलूसी करते हुए उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, ये इंतहाई शर्म की बात है। जितने लोग कत्ल किए हुए जिंदा हैं या मर गए, हमको कातिल से नफरत नहीं है, जो गुनाह तुम कर रहे हैं उससे नफरत है कि तुम्हारा एक गुनाह एक खानदान की नस्ल को तबाह कर देता, और तुम्हारे माँ बाप को तुम एक कातिल की और माँ बाप होने का दाग उनके पेशानी पर लगा के जा रहा है। तुम्हारी औलाद जब लोगों को सड़कों पे दिखेंगी, क्या बोलेंगे वो जाके? मेरा बाप मर्डरर है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से भी हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सरदा अल्लाह को भी और इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? ना इधर के ना उधर के, खुदा ही मिले ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हफ्ता मुसलसिल मुसलमानों ने बिलखुसूस हैदराबाद शहर के अंदर और रियासत तेलंगाना में कुछ ऐसे हालात देखने को मिले हैं जो यकीनन पूरे मुसलमानों के लिए फिक्र वाली बात है। वो ये है कि मुसलसिल 1 हफ्ते के दरमियान में तकरीबन 11 कत्ल के वारदात पेश आए हैं और 11 के 11 कातिल भी मुसलमान है, मकतूल भी मुसलमान है, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर रहम फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की इस मुक़द्दस आयत के अंदर 4 बातें इरशाद फरमाते हैं, और ये चारों के चारों मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये चारों एक कातिल के लिए अज़ाब है। फरमाया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो कोई शख्स नाहक के किसी को कत्ल करे, नाहक के कत्ल करने से मुराद बिला किसी उज्र के, इस्लाम के अंदर जान के बदले जान है कि अगर कोई आदमी किसी की कत्ल कर देता है तो फिर वो बदले में उसका कत्ल कर ले, ये इस्लाम के अंदर है। लेकिन ये उस जगह पर ये उसूल लाजिम होगा, उस जगह पे ये उसूल आएगा जहां पर इस्लामी कानून हो। अब इस्लामी कानून पर अमल करने वाली सऊदी जैसी ममलिकत, सऊदी जैसा मुल्क आज खुद इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम जैसे लोग जो भारत के अंदर अक़लियत हो और यहाँ का दस्तूर और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो, ऐसे में एक मुसलमान अपने इस्लामी कानून के मुताबिक दूसरे का कत्ल नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि अगर उसके अपने भाई या बाप का किसी ने कत्ल कर दिया तो वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा, जो उसका मुल्क और उसके मुल्क का दस्तूर जिस एतबार से उसे हक देता है वो उस एतबार से लड़ेगा। लेकिन बदले का भारत के अंदर भी कोई हक नहीं है। ये जो बोल रहा हूं आपको कानून के एतबार से, शरीयत भी यही कहती कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के दस्तूर के एतबार से आप जिंदगी गुजारें। यकीनन यही दस्तूर आपको इस्लामी शरई आजादी भी देता है, शरीयत पे चलने की इजाजत भी देता है, लेकिन कत्ल गारतगिरी की इजाजत नहीं देता। तो इस्लाम कहता है कि जो मुसलमान अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन का कत्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नाहक के कत्ल किए जाने पर अल्लाह तबारक व तआला उस कातिल का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम कर देते हैं। और ये हमेशा हमेशा से मुराद आम मुसलमान जितने चाहे गुनाह करके चले जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को जहन्नम में भेजेगा, अजाब देगा, फिर निकाल कर जन्नत में दाखिला दिला देगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर, आपकी दुआ पर। लेकिन आप गौर करिए, जो कातिल होगा उसके लिए फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम, हमेशा हमेशा के लिए उसका ठिकाना जहन्नम है, उसे नहीं निकाला जाएगा।
اب محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیسا جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا؟ جبکہ مومن کے لیے تو جہنم عارضی ٹھکانہ ہے، وقتی جانا اور آنا ہے، اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قاتل جب مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس قاتل کو اس کی موت کے وقت کفر پہ موت دے گا، ایمان پہ موت نہیں دے گا۔ اس لحاظ سے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے، جس طرح کافروں کے لیے ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جس طرح جہنم رکھ دیا، اسی طریقے سے قاتلوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو شمار کن میں ہوا؟ انہی لوگوں کے اندر جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک عذاب تو یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام ہے۔ اور دوسرا عذاب وغضب اللہ، جو قاتل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہمیشہ غضب ہوتا ہے، اللہ اس سے ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس قاتل کے اوپر منڈلاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی۔ نہ اسے قبر میں چین ملنے والی ہے، نہ آخرت میں راحت و سکون پائے گا، اسی لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وغضب اللہ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه۔ تیسری عذاب جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ولعنه، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو مل کے بول دیا، وہ ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ راستے میں جو ہے کوئی فقیر جو ہے مانگا کرتے دے رہے بھائی، تو انہوں اس کو بولے نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں، تو فقیر جاتے جاتے بولا شام تک تو گیا رہے بول کے بولا، سمجھا؟ شام تک تو گیا، میرے کو بولا نہیں ہے تو گیا۔ اب اس کو اتنا ڈر ہوگا، وہ گیا کا کئی فونا کر کے ارے بھائی میں سہ میں چلے جاتا ہوں کیا، سہ میں چلے جاتا ہوں کیا، سہ میں چلے جاتا ہوں کیا، اتنا ڈر ہے ایک آدمی کے منہ سے نکلی بھی اتنی سر کی بات۔ تو یہ انسان ہے جو اپنے مفاد کے لیے کسی کو کچھ برا بھلا بول دے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو قتل کرنے والا ہے اس کے لیے کسی انسان کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی نبی کی لعنت نہیں ہے اس پر، بلکہ فرما رہے ہیں وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ خود اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب مالک کسی پہ لعنت بھیج دے، اللہ ہمارا خدا جس پہ لعنت بھیج دے، بھلا اس کی زندگی کے اندر کس طرح خوشحالی، کس طرح سرخروبی آئے گی بتائیے آپ۔ اسی لیے آج جو نوجوان چاہ رہے ہیں کہ میں ایک مرڈرر بننا چاہ رہا ہوں، میں قاتل بننا، پہلے خواب پوچھے لوگوں کو، ڈاکٹر بنتا ہوں، انجینئر بنتا ہوں، پولیس بنتا ہوں، اب کیا بنتا ہوں؟ گنڈا بنتا ہوں۔ کئی کو میرے کو عزت ملتی، 3 مہینے میں آ جاتا ہوں، کیا بولے تو اچھا لوگ حج کی گنتیاں کرتے، معلوم آپ کو، حاجی صاحب ہیں ملیے، بولتے کہ ملتے کی پوچھتے کتنے حج کرے آپ، تو بولے میں 10 کرا، میں 20 کرا، میں 50 کرا، عمرے کرا، میں اتنے کرا۔ وہ ایک صاحب کا بایو ڈاٹا آیا تھا ہمارے پاس، ان کی والدہ بھیجے تھے، انہوں ہمارے ٹریول سے بیچارے عمرے کو گئے تھے، تو انہوں بولے ہمارا بچہ ہے، کوئی بچی ہے تو بھیجیے، زبردستی وہ واٹس ایپ پہ بایو ڈاٹا بھیجے۔ تو ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ذمہ دار ہیں انہوں دیکھ کے بولے بھائی ذرا یہ دیکھنے والی چیز ہے، آپ بھی دیکھو۔ میں دیکھا بچے کے بایو ڈاٹا سے ہمارا کیا کام، مگر دیکھے ہے کیا، تو اس میں لکھا ہوا ہے 4 عمرے، 2 عمرے ان کے امی کرے، 3 عمرے ان کے ابا کرے، لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے اعزاز یہی ہوتا تھا ہمارا کہ ہم اتنے حج کرے ہوئے ہیں، اتنے عمرے کرے ہوئے ہیں، فلاں اچھا کام کرے ہوئے ہیں، اتنی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب عزت کا کام کیا ہے، مرڈر کرنا۔ 3 کو ڈبکایا، 1 ہاف میں ہے، 3.5 پہ چل رہا ہوں، ہاں کیا کوئی شان کتنی بار گا، ارے نہیں معلوم جیل میں ہمارا پٹا تھا، ارے تم مسلمان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایسے قاتلوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور یاد رکھ لے وہ قاتل جو ناحق کے کسی پر ظلم کرے، کسی کو قتل کرے، کان کھول کر سن لے، وہ ظالم، وہ جابر،
جو کسی کے قتل کرنے کی سوچ آس اور امید رکھتا ہے، پہلے تو تم قتل کرنے والے کی موت اللہ تبارک و تعالی اس کو کفر پہ موت دے رہا، اور وہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا عذاب طے کر کے رکھا ہے۔ جب وہ مر کے اللہ کے پاس آئے گا تو اسے دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کی جانب سے دی گئی لعنت اور اللہ کا غضب ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دیکھو کتنے بھی مرڈر کر کے جاؤ، نہ گھر والے چین سے، نہ انہیں کرنے والا چین سے، خود اپنے آپ کو ڈر کے 10 کو لے کے پھرتا، کب کون میرے کو مار دیتا نہیں معلوم ہے، اس کو سکون ہے زندگی کو نہیں ہے۔ لیکن نوجوان نسل یہ اس امت کا سرمایہ ہے، یاد رکھیے آپ، یہ امت کا سونا ہے، کھرا سونا ہے، اور اس نوجوان نسل کی اگر یہ قوم، یہ بزرگان، یہ بڑے بزرگ لوگ اگر اس قوم کی حفاظت کے لیے کچھ بھی اقدامات نہیں کریں گے، اگر اس قوم کے لیے فکر نہیں کریں گے، یاد رکھیے روز محشر میں یہی نوجوان نسل آج جو گمراہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گی مولا ہم ذمہ دار نہیں، کیونکہ اس نسل کو دین سے واقف کرانا تھا۔ قانون کتنے بھی سخت سے سخت بنا لو، کیا ان کے دلوں میں آج خوف ہے؟ نہیں ہے۔ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو جس انداز سے سمجھتا ہے کسی قانون کو نہیں سمجھتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہبی تعلیم ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، ماں باپ کا لحاظ نہیں ہے، اسی لیے تو ماں کا بھی قتل ہوتا، بیٹا باپ کا بھی قتل کر دیتا۔ اور پھر شرم کی بات یہ کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے مسلمان یہ غنڈے، یہ شرپسند عناصروں کو دعوتوں میں بلا کر یا ان لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں، یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو یہ سماج کے غنڈے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو شہر اور ریاست اور پورے ملک کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دوسرا عام آدمی سڑک پر نکلنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آج جو 8 دن کے اندر سے پولیس والے روڈوں پہ نکل کے دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، ارے کون گنڈا کہاں سازش کر رہا نہیں معلوم، مگر مار پڑ رہی تو بیچارہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو پڑ جا رہی، جو کھڑا ہوا ہے اس کو گاڑی میں ڈالے کے لے کے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی مجبوری، اس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ کام اچھا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کہ پولیس غلط کام کر رہی ہے، ہم یہ نہیں بول رہے، اچھا کام ہے، بہت پہلے کرنا تھا، بڑی دیر کر دی، مہرباں آتے آتے۔ مگر مسئلہ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ ناحق کے جن لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ قتل کرنے والا ایک، شہر کا شہر پریشان ہے، رات تمام سیٹیاں بج رہے ہیں، بیچارہ میڈیکل کو نکلا اس کو بھی بھیری پڑ رہی، وہ بیچارہ دواخانے کو جا رہا اس کو بھی مارا پڑ رہے ہیں، انہیں اپنی اماں کے علاج کے مسئلے میں باہر نکلا، دن رات اس کی مجبوری کیا ہے نہیں معلوم، لیکن مسائل کے شکار سب ہو رہے ہیں۔ اور ہم لوگ یہی گنڈوں کو بلا کے پھول کے ہارا پینا کے عزتوں کے شال پہنا کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، ظالم کا حمایتی بھی ظالم ہے۔ اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو اس موقع کو یاد کرو، کربلا کے اس میدان میں جس زمین پر امام حسین علیہ السلام کا خون بہا، وہاں پر یزید کے حمایتی بھی ظالم ہیں، آج بھی ظالم، قیامت تک ظالم رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو جس انداز میں دنیا کے اندر ہی موت دی وہ بھی لوگوں کے لیے عبرتناک ہے۔ حکم کسی کا بھی رہا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے، لیکن جتنے لوگ اس سازش میں شامل تھے سب کے سب ظالم ہی کہلائیں گے، اور آج انہیں ظالموں کو ہم گلے لگا رہے ہیں۔ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرنے والا، کیا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام مسلمان تھے تو آپ کے مقابلے میں لڑنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ بھی مسلمان تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ اگر تم ناحق کے کسی بھی ایک مومن کے اوپر کسی کا بھی کسی انسان کا بھی قتل کرتے ہو، مومن ہو یا نہ ہو، مسلمان کافر کا قتل کرے، مسلمان کسی عیسائی کا قتل کرے، مسلمان کسی بھی مذہب کا ماننے والا یا نہ ماننے والے کا قتل کرے، لفظ کسی انسان کا قتل کرے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی ایک کو زندگی عطا کر دینا پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دینا ہے۔ اور ہم مارتے ہوئے آگ سمجھتی نہیں، خون دیکھ کے لوگوں کے گرمی، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا، کتنی شرم کی بات۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو خانہ کعبہ جس وقت مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا، وہ ایک ایسا عظیم موقع تھا کہ ظالم اپنی گردنوں کو جھکا کے ان کے دل دہل رہے تھے، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اس خوف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری گردنوں پہ تلوار چلا دیں گے، کیونکہ اب حاکم وہ بن چکے ہیں، انہوں نے مکے کو فتح کر لیا، ہم سب ان کے غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے، ہم سب ان کے نیچے آ گئے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، نماز ادا فرمائی، باہر نکلے اور کہا سب کو میں نے معاف کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نکل کر کہا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ آج مسلمان معمولی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر نشے کی حالتوں میں، جانتے آپ یہ نشہ کرنے والے سن لو، تم شراب پیو، تم جو ہے چھوٹا پیو، بڑا پیو، ایک گھٹ پیو، آدھا گھٹ پیو، یا تو تم وہ انجیکشن سے پی لو، جس انداز سے تم نشہ کرو، ڈرگ کا کرو، گانجے کا کرو، افیم کا کرو، وائٹنر کا کرو، جو بھی کرو، لفظ تم نشہ کرو گے تو یاد رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شراب کے عادی ہوں گے اور دنیا کے اندر شراب یا کسی بھی نشے کے اندر ملوث ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حوض کوثر کے قریب انہیں نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ انہیں ہکال دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر انہوں نے شراب طہور کی لذت کو نہیں سمجھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلائی جائے گی، اور انہوں نے دنیا کے اندر شراب نوشی کی، نشہ کیا، فرمائیں گے کہ تم کو ہمارے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کریں گے جب دھتکار دیے جاؤ گے اس جگہ سے جہاں سب کی آس اور امیدیں جڑی ہوئی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے حضور ہے، ہمارے نبی ہیں، کیا کرو؟ جمعے کے دن آ کے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں لکا جانی فدا، لکا مالی فدا، لکا روحی فدا، سب فدا فدا فدا، ایک باٹل ایک رات کا شراب نہیں چھوڑ سکتے تم، کہے فدا؟ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تم، اور 12 ربیع الاول کو نکل کے بول رہے میرے سے بڑا عاشق رسول کوئی اور نہیں ہے، جھوٹا ہے مسلمان۔ ارے تو مسلمان، علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ سب ہو تم، مسلمان ہو۔ اور آج قاتل ان کی حمایت، مرڈر کرنے والے کے بازو بیٹھنا عزت سمجھتا مسلمان، بلکہ یاد رکھ لیجیے یہ قاتلوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر حقارت پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر یہ قاتلوں کے لیے نفرت پیدا کرو۔ میرے کو ایک بات ہمیشہ کھٹکھٹاتی، آندھرا پردیش کی حکومت کے اندر جب متحدہ آندھرا پردیش تھا، تلنگانہ الگ نہیں ہوا تھا، کانگریس کی حکومت تھی، اور وہ مرد مجاہد مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ زندہ تھے۔ تو اس وقت میں ہوا یہ تھا کہ خاص طور پر پولیس محکمے کے لوگ مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے گھروں پہ سے اٹھا لینا اور لے جا کے دبا کے ان کی تاش پوچھی اور ان پر ظلم اور تشدد کر رہے تھے مسلسل طور پر، اور اس میں خاص طور پہ مسلمان اعلیٰ عہدیدار پولیس والے بھی ذمہ دار اس کے اندر شامل تھے۔ ایک بیان ایک عالم کا پوری ریاست آندھرا پردیش کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں الحمدللہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ریسرچ چھوڑتا نہیں۔ میں حضرت کو دیکھا، ایک دو مرتبہ بچپن میں دیکھا، لیکن اللہ نے میرے دل میں الگ ہی قسم کی محبت رکھی حضرت کو لے کے۔ میں تحقیق کرتے رہتا ہوں کہ انہوں کرے کیا، اس لیے بولتے ہوئے میرے کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسا عالم دین اس دنیا کے اندر میں نہیں دیکھا جو اتنے اچھے انداز سے کام کرے اور جن کی بات حکومت کے کانوں پہ جاتی ہوں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جب حالات ایسے بنے ایک بیان جاری کیا اخبار کے اندر، پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک اخبار کے اندر بیان آیا سیدھا سیدھا
بیان کیا تھا کہ جتنے یہ مسلمان پولیس والے مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں سے کوئی نکاح نہیں کریں گا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دو، اور یہ لوگ جو مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، اپنی قوم کے نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھو ان کے جنازے میں بھی ہم شرکت نہیں کریں گے۔ یہ بیان کا نتیجہ کیا ہوا تھا آپ کو معلوم؟ کہ دوسرے دن اخبار میں شائع ہوا، اسی کے دوسرے دن جتنے بچوں کو اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے سب کو گھروں پہ لا کے پولیس والے چھوڑ کے گئے، تو دوسرا لا کے نہیں چھوڑا۔ آج کوئی عالم کو بولیے جا کے آپ بولو نا مول صاحب، نہیں میں وہ نہیں بولتا، میں کیا بولتا ہوں، انہیں پکوڑا ہے، انہیں مرچی ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں وہاں ہاتھ اٹھا رہا، انہیں وہاں بن رہا، تو یہاں بن، یہ بولتا ہوں۔ مسجدیں کئی کو برباد ہو گئی، یہ بچے بھاگ گئے مسجدوں میں سے نکل کے، ان کو تو یہاں رہنا چاہیے تھا، آ رہا ہی نہیں کوئی بھی مسجد کو۔ کیوں؟ جو سننا ہے وہ سنانے والا نہیں، جو سننا چاہ رہی قوم کو بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے جس طرح مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت پولیس والوں کے لیے وہ بات کہی، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے غنڈہ عناصر، اس وقت کے روڈیوں، گنڈوں اور شرپسندوں کے لیے ہم یہ اعلان کریں کہ ہمارا ہم مسلمانوں کا ان قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مول صاحب بولے تو مار دیتا نا جی، میرے پیچھے پڑے تو میں کیا کروں؟ تم عزت دینا بند کرو، سب صحیح ہو جاتا۔ 15-20 کی گینگ بنا کے سب بھائی کون رہے ہو نہیں؟ اسلام کہتا کہ گناہ سے نفرت ہو، قتل سے نفرت ہو، قاتل سے نفرت ہے۔ ہم بولو کہ بھئی آج بھی جتنے لوگ قتل کیے ہوئے زندہ ہیں یا مر گئے، ہم کو قاتل سے نفرت نہیں ہے، جو گناہ تم کر رہے ہیں اس سے نفرت ہے کہ تمہارا ایک گناہ ایک خاندان کی نسل کو تباہ کر دیتا، اور دوسرا مرنے والے کا خاندان تو تباہ ہوتا ہی ہوتا، اس کی بیوی بیوہ، اس کے بچے یتیم، لوگوں کو سسکتے سسکتے روتے سوکھے سوکھے لے کے لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے پھر رہے کہ ہمارا باپ مر گیا، اس کو مار دیے، ہماری یہ حاجتیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ پورا کرو۔ اس کو تو سڑک پہ لائے اور تمہارے ماں باپ کو تمہیں قاتل کی اور ماں باپ ہونے کا داغ ان کے پیشانی پر لگا کے جا رہا ہے۔ کیا ایک خاندان کا نقصان ہے؟ تمہاری اولاد جب لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھیں گی کیا بولیں گے وہ جا کے؟ میرا باپ مرڈرر ہے، قاتل ہے میرا باپ۔ کیوں یہ قوم نہیں سمجھتی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھو، کیا خالی ہمارے شہر میں چھوٹے جرم، لیکن جب بات مسلمانوں کی آئی تو لاٹیاں نہیں گئی کہ مار رہے پکڑ کے، گلی گلی گھوم رہے تاکہ جو پٹا ملا اپنے کو تو ہاتھ صاف کرنے کا ہے، نکلو باہر، ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ اب ذرا نیو سٹی کی طرف چلے جانا، وہاں کیا ہے؟ وہاں الگ حساب کے مرڈر آئے، تو اس کو کون دیکھیں گا؟ تو اسی لیے فرق سمجھو، یہ لوگ چاہتے یہی کہ تم گھٹ جانا اور تمہاری جو ہے دبا کے تاشپوشی ہونا، اور ہم لوگ موقع دیتے چلو۔ یہ جہالت کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات بچوں کو سکھائیے۔ کل ایک قتل ہوا، اس کے قتل ہونے کے بعد میں 3 فون آئے، ایک ہمارے اپنی آفس سے آیا اور باقی 2 فون الگ تھے۔ وہ لوگ بولے کہ ساس سسرے دونوں مل کے بہو کا قتل کر دیے۔ شریعت اس کے اندر کیا بولتے ہیں؟ شریعت کیا بولیں گی رے بھائی؟ قاتل کرنے والا قاتل ہی ہوگا، سیدھی بات ہے، ساس مارو سسرا مارو۔ جو عام مرڈر کرنا ایک ہی جرم ہے سب کے لیے، جب جرم ہو گیا تو سزا وہی ہے جس کی سب کی ہے۔ لیکن اب بولے کہ نہیں وہ چائے بناؤ بلی کہتے، تو جو ہے ساس کا کیا حق ہے بہو کو بولنا؟ دیکھو اب میں سمجھا تو آپ حضرات اچھے سے سمجھو، نئی نسل بھی ہے، یہ لوگ بھی سمجھ جاتے کہ آخر قصہ کیا ہے۔ یقیناً یہ حق ہے اور سچ ہے کہ ساس سسرے کا بہو کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، سچ ہے، اسلام یہی بولتا کہ نہیں ہے۔ تو آپ ہے کیا بادشاہ بھائی اس قابل؟ حق تو آپ پہ ہے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے نہیں، اس کو لے کے آگے اس کو پھنسا رہے زبردستی۔ ارے انہیں خود اس کی اماں بابا کی نہیں ہوئی، تمہارے پاس آئی۔ اگر انہیں ہوتی تھی تو ماں باپ رکھ لیتے تھے، بھیجتے تھے تمہارے پاس، گھر میں بٹھا کے رکھ لیتے تھے۔ چلو آپ کے پاس بھیجا دیے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس پہ فورس کرنے کا کیا مسئلہ؟ تم کو پیدا کرے، تم سے نہیں ہو رہا تو باہر والی کو لے کے آگے کرا رہے ہیں۔ شریعت بولتی کہ نہیں ہے، لیکن آنے والی کو بھی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اماں اسلام اتنا اچھا مذہب ہے
جو ایک معمولی کتے کو بھی پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا کہ تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے، کیونکہ تو انسانیت کا کام کر۔ تو اگر شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ کے انسانیت کی بنیاد پہ اگر کوئی عورت خدمت کر بھی لے تو برا کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، ہر سماج کے اندر ہوتا، خالی مسلمانوں میں ہوتا کیا؟ لیکن ہمارے پاس ہوا لہذا اچھالے کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس ایسا ہوتا۔ وہ فلم ہمارے 12 جس کے اوپر ہماری تقریر ہوئی تھی یہاں پہ، وہ ریلیز ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ اس کے اندر جو ہے جن چیزوں پہ اعتراض کرے اس کو نکالے، مگر پھر بھی اپنے مقصد کو پورا بتائے۔ تو اس میں وہ ہیرو صاحب بول رہے کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اسکول میں نہیں پڑھاتا۔ تم لوگ میں سے جتنے بیٹھے ہوئے نوجوان کون پڑھا ہوا اسکول مدرسے کے اندر، ذرا بولو۔ میں کیوں پڑھا سر؟ موزن صاحب، امام صاحب، ختم۔ آپ لوگ کہاں پڑھے؟ اسکول میں۔ اب کون بولیں گے وہ جاہل کو؟ حملہ مدرسہ چھوڑ دیے بول کے تو مدرسے خالی ہے، باہر سے لوگوں کو لے کے آ کے بھر رہے لوگ مدرسوں کے اندر۔ آپ جا کے دیکھ، ہمارے مقامی بچے تو ملنے والے ہیں بھی نہیں، ہم حیدرآبادی ہم ملتے بھی نہیں۔ اور پھر یہ بولے کہ نہیں بچے زیادہ پیدا کر لے رہے ہیں، شادیاں زیادہ کر لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کے پاس جو ہے سونے کے مشینہ ہے، چاندی بنانے کے مشینہ ہے، سب کچھ ہے، لے دے کے مسلمانوں کے پاس بچے پیدا کرنے کی ایک ہی فیکٹری، اس پہ بھی سب کی نظر۔ اب کیا کریں گے بولا؟ تو ہے سو فیکٹری تو رہنے دو کم از کم۔ بہرحال یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو بڑا نقصان دے رہی ہے ہمارے سماج کے اندر۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے مسائل پر نوجوان نسل کی صحیح طور پر ان کی رہبری کی جائے، نوجوان نسل کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ قتل، یہ غارت گری، یہ فتنہ پروری ہمارا کام نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا، جس میں انہوں نے کہا عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سردہ اللہ کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، خدا ہی ملے نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اندر اللہ دینی سمجھ اور دین سے قربت، دین سے لگاؤ تک کی تعلقات اور ہمدردی جو ہے ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آپسی محبت کو عام کرے، نفرتوں کا خاتمہ کرے، ہر قسم کے شر سے پورے عالم کے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔